आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरों के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज शुरू होगा। हुकूमत ने कहा है कि वो 26 दिन के इस इजलास के दौरान किसी भी मामले पर बहस मुबाहिसे के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में भारत मंडपम में इमदाद बाहमी इदारों की आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इटली को एक कलीदी शराकतदार के तौर पर देखता है जो यूरोप में उसका एक अहम इत्तेहादी है और बहरे रोम खित्ते में एक बहुत ही बाअसर मुल्क है। आरबीआई ने कहा है कि यूपीए को बैनुल-अक़वामी सतह पर तेजी से मकबूलियत हासिल हो रही है, जैसा कि भारत यकसर तब्दीली लाने वाली डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। और सऊदी अरब के शहर जद्दा में आईपीएल की पहले दिन की नीलामी में ऋषभ पंत और श्रेयास अय्यर की रिकॉर्ड बोली लगी है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज शुरू होगा। 26 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। अलबत्ता 26 नवंबर को यौम आइन की तकरीब की वजह से पार्लियामेंट की नशिस्त नहीं होगी। यौम आइन की असल तकरीब संविधान सदन के मरकजी हॉल में मुनक़िद की जाएगी, जहां आइन 26 नवंबर 1949 को नाफिज हुआ था। तफसील हमारे नामानिगार से। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास अगले महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा, जिसके दौरान 16 बिल पेश किए जाएंगे। इन बिलों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, कुदरती आफात से निमटने का तरमीमी बिल 2024, रेलवे का तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल 2024 शामिल हैं। इसके अलावा साल 2024-25 के लिए ज़िमनी मुतालबात ज़र पर मुबाहिसा और वोटिंग भी होगी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। कल हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश उसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाने के लिए एक कुल पार्टी मीटिंग मुनक़्क़द की थी। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के दौरान किसी भी मामले पर बहस मुबाहिसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई खुश उसलूबी से जारी रखने में ताउन करें। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखा है तो शांति पूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। जनाब रिजिजू ने कहा कि मीटिंग में शरीक 30 पार्टियों के कुल 42 रहनुमाओं ने शिरकत की और हर पार्टी लीडर ने कोई न कोई मशवरा दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन पार्लियामेंट पर जोर दिया है कि वो आईन साज असेंबली के बहस मुबाहिसे और बातचीत से तहरीक हासिल करते हुए ऐवान में पार्लियामेंट के वक़ार की पासदारी करें। आकाशवाणी न्यूज को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में जनाब बिरला ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्बत और तामीरी बहस मुबाहिसे की रवायत का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट से अपील की कि वो पार्लियामेंट में वक़ार के आला मयार को कायम करें। रिजर्वेशन के मामले पर एक सवाल के जवाब में जनाब बिरला ने कहा कि सियासी जमातें इस मामले पर इल्जामात दर इल्जामात आयद कर सकती हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत ने कोटा की सहूलत के साथ कभी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं कि समाज के महरूम और गरीब तबकों के लिए रिजर्वेशन अब भी जरूरी है। यौम आइन से पहले जो कल मनाया जाएगा, जनाब बिरला ने कुछ हलकों की जानिब से किए गए इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि आइन खतरे में है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आइन का ताल्लुक मुल्क के लोगों से है और समाज के हर तबके का इसमें यकीन है। उन्होंने कहा कि आइन को सियासी तंगनजरी से नहीं देखा जाना चाहिए। सभी समाज के व्यक्ति संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान की मूल भावना, विचार और विश्वास भरोसा करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस संविधान सबका है, संविधान 140 करोड़ जनता का है। ये पूरा इंटरव्यू 100.1 FM गोल्ड पर आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी न्यूज के सुर्खियों में प्रोग्राम के तहत सुना जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इमदाद बाहमी की ICA कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे।
امداد باہمی کے بین الاقوامی اتحاد ICA کی 130 سال کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہے کہ بھارت میں امداد باہمی کی کسی عالمی کانفرنس اور جنرل اسمبلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس دوران جناب مودی امداد باہمی اداروں کے بین الاقوامی سال 2024-25 کے موقع پر ایک یادگاری ٹکٹ جاری کریں گے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم داشو شیرنگ توبگے اور فجی کے نائب وزیر اعظم مناو کامی کامیکا بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ عالمی کانفرنس کی میزبانی انڈین فارمرز فرٹیلائزر کوآپریٹو لمیٹڈ ICA اور بھارتی حکومت بھارت کے امداد باہمی کے اداروں عمل اور کربکو کے ساتھ مل کر رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ امداد باہمی کے بین الاقوامی اتحاد کی بنیاد 1895 میں رکھی گئی تھی۔ یہ اتحاد عالمی سطح پر امداد باہمی کے 30 لاکھ اداروں کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ ادارہ امداد باہمی کے 1 ارب سے زیادہ ارکان پر مشتمل ہے۔ بھارت منڈپم میں اس 6 روزہ کانفرنس میں بہت سی تقریبات اور بحث مباحثے کے لیے پوری دنیا کے امداد باہمی کے ادارے یکجا ہوں گے۔ امید ہے کہ اس تقریب میں لگ بھگ 3000 غیر ملکی اور بھارتی وفود شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں سبھی کے لیے ایک اجتماعی پرامن اور خوشحال مستقبل کی تعمیر میں امداد باہمی کے اداروں کے رول پر غور و خوض کیا جائے گا۔ کانفرنس کا موضوع ہے امداد باہمی کے ادارے سبھی کے لیے خوشحالی لاتے ہیں۔ دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ مہاراشٹر میں BJP کی قیادت والی مہایوتی کی بڑے پیمانے پر کامیابی کے بعد ریاست میں حکومت تشکیل دینے کے لیے گفت و شنید کا سلسلہ شدید طور پر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو شیو سینا قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں کل رات ممبئی میں ایک میٹنگ میں پارٹی کے سبھی نومنتخبہ 57 ارکان اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے قانون ساز پارٹی کے رہنما کے طور پر اجیت پوار کو اپنا صدر منتخب کیا ہے۔ ان کا آج مستقبل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کے لیے دلی کا دورہ کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اٹلی کو ہمیشہ ایک کلیدی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے، جو یورپ میں اس کا ایک اہم اتحادی ہے اور بحیرہ روم کے خطے میں ایک بہت ہی با اثر ملک ہے۔ روم میں بھارتی سفارت خانے کی نئی چانسری کا افتتاح کرتے ہوئے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف سطحوں پر اکثر و بیشتر بات چیت کا سلسلہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی رشتوں میں گہرائی اور وسعت کی نشانی ہے۔ The frequent interactions we see at various levels is actually a sign of the depth and the breadth of our relationship. There is a convergence in our worldviews, a synergy in our endeavors in addressing global and regional issues, and definitely a new enthusiasm for developing our bilateral ties. بھارت مشرق وسطی یورپ کے درمیان مجوزہ اقتصادی راہداری کا ذکر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ راہداری یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک بساط بدل دینے والی راہداری کا رول ادا کرے گی۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو آج صبح مہاراشٹر ناگپور میں اجانی ریلوے گراؤنڈ پر درج فہرست ذاتوں اور قبائل SC/ST کی ریلوے ملازمین سے متعلق ایسوسی ایشن کے قومی کنونشن سے خطاب کریں گے۔ کووڈ-19 وبا کی وجہ سے اس تنظیم کا قومی کنونشن اور سالانہ جنرل میٹنگ گزشتہ 5 سال سے منعقد نہیں ہو سکا ہے، لہذا ایسوسی ایشن نے اس سال ناگپور میں قومی کنونشن کو آئین کے دن کے پس منظر میں بڑے پیمانے پر منعقد کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کل 26 نومبر کو منعقد ہوگا۔ SC/ST کی ریلوے ملازمین کی ایسوسی ایشن کے ڈویژنل صدر M چندر موہن نے بتایا ہے کہ توقع ہے کہ ملک بھر کے تقریباً 30,000 ایسوسی ایشن ارکان اس 2 روزہ کنونشن میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک RBI نے کہا ہے کہ یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس UPI کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ بھارت یکسر تبدیلی کے لیے اپنی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اضافہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر ایک رہنما ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ UPI نے اکتوبر کے مہینے میں 16 ارب 60 کروڑ لین دین کر کے ایک سنگ میل طے کیا ہے۔ UPI کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے، جن میں قرضوں کی کامیاب فوری واپسی 86% ہے۔ RBI کے ڈپٹی گورنر مائیکل دیو برت پاترا نے کہا ہے کہ بھارت کا UPI ایک کھلا نظام ہے، جس سے کئی بینک کھاتوں کو کسی بھی متعلقہ بینک کے ایک واحد موبائل ایپ میں یکجا کیا جا سکتا ہے، اور جس سے بینکوں کے مابین فرد سے فرد اور فرد سے تاجر کے درمیان رقم کا لین دین بلا رکاوٹ کیا جا سکتا ہے۔ جناب پاترا کے مطابق اکاؤنٹ ایگریگیٹر
OCEN اور ONDC میں مالی خدمات جیسی قرضوں کی ڈیجیٹل منظرنامے میں اختراعات سے بھی پیداواریت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب جبکہ بھارت کا 55واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا تقریباً نصف حصہ مکمل ہو گیا ہے، آج 5ویں روز مختلف زبانوں اور موضوعات کی 75 سے زیادہ فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ کریٹو مائنڈز آف ٹمارو چیلنج اور فلم بازار کے اختتام کے ساتھ اب توجہ ماسٹر کلاسز اور پینل مباحثوں پر مبذول ہوگی، جس کے تعلق سے پورے دن اجلاس ہوں گے۔ لیفٹ انسیڈ اینڈ مینجمل بوائز کے پریمیئرز کی بڑی تقریب ہوگی۔ کلا اکادمی میں جہاں بصیرت افروز بحث مباحثے کیے جائیں گے، جس میں آنند گاندھی، کیرتی سینن اور فلپ نوائس شامل ہوں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ فلم فیسٹیول میں آج آنند گاندھی، کیرتی شینن اور فلپ نوائسے جیسی مشہور شخصیات مباحثے میں حصہ لیں گی۔ فیسٹیول کے ڈائریکٹر شیکھر کپور پرگیا مشرا اور آنند گاندھی سے کیا مصنوعی ذہانت فلم بنانے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی کے موضوع پر بات کریں گے۔ آسٹریلیائی ڈائریکٹر فلپ نوائسے نئے ہالی ووڈ میں کامیاب کیسے ہوں کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ شام میں کیرتی شینن سنیما میں خواتین کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے حوالے سے ایک سیشن میں حصہ لیں گی۔ درگیش بھدوریا اور امیش اپادھیائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ حکومت آج نئی دلی میں ایک قومی مہم اب کوئی بہانہ نہیں کا آغاز کرے گی۔ اس مہم کا مقصد سرکاری اور متعلقہ فریقوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ صنف پر مبنی تشدد کو ختم کرنے کے لیے عملی کارروائی کے اقدامات کریں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 2 روز کے دوران تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل میں دور دور تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق انڈمان نکوبار جزائر میں اس ہفتے ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ اب کچھ خبریں کھیلوں سے۔ انڈین پریمیئر لیگ 2025 IPL کے پہلے دن کل سعودی عرب کے جدہ کے ابدی الجوہر ارینا میں ہوئی نیلامی میں رشبھ پنت اور شریاس سب سے مہنگی بولی لگی اور وہ دونوں IPL کی تاریخ کے سب سے قیمتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ لکھنؤ سپر جائنٹس نے تاریخ رقم کرتے ہوئے وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت کو 27 کروڑ میں خریدا ہے۔ پنجاب کنگز نے شریاس ایئر کو 26 کروڑ 75 لاکھ میں، جبکہ یوزویندر چہل ارشدیپ سنگھ کو 18 کروڑ میں خریدا ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹس کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ تین خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں۔ شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل من کی بات کے 116ویں پروگرام سے خطاب کی خبر کو اولویت دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے جناب مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بچے لائبریری سے منسلک ہوں، نئی ٹیکنالوجی سیکھیں، ریاست کا تحفظ کریں، جبکہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم کا یہ بیان پیش کیا ہے کہ ایک پیڑ ماں کے نام مہم میں 5 مہینے کے اندر 100 کروڑ سے زیادہ درخت لگائے گئے اور صفائی کے تئیں ہم وطنوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا۔ روزنامہ انقلاب، پرتاپ اور راشٹریہ سہارا سمیت کئی اخباروں نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس آج سے شروع ہونے کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ ساتھ ہی مرکزی حکومت نے اتوار کو کل جماعتی میٹنگ بلانے کی خبر کو سرخی بنایا ہے، جس میں سرمائی اجلاس کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس آج شروع ہوگا۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ 26 دن کے اس اجلاس کے دوران کسی بھی معاملے پر بحث مباحثے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر نئی دلی میں بھارت منڈپم میں امداد باہمی اداروں کی عالمی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اٹلی کو ایک کلیدی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے جو یورپ میں اس کا ایک اہم اتحادی ہے اور بحیرہ روم خطے میں ایک بہت ہی بااثر ملک ہے۔ RBI نے کہا ہے کہ UPI کو بین الاقوامی سطح پر تیزی سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، جیسا کہ بھارت یکسر تبدیلی لانے والی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے۔ اور سعودی عرب کے شہر جدہ میں IPL کی پہلے دن کی بولی میں رشبھ پنت اور شریاس ایئر کی ریکارڈ بولی لگی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔